आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं इस्लामाबाद से ज़र्रार खोड़ो। आज़ाद कश्मीर में हफ्ते भर के हंगामों के बाद रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी बहाल होनी शुरू हो गई है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। स्मूथ फ्लोटेला तो आपको याद होगा, इसमें 2 पाकिस्तानी थे, एक साबिक़ सेनेटर मुश्ताक़ अहमद ख़ान और एक थे उज़ैर निज़ामी। मुश्ताक़ अहमद ख़ान जो हैं वो 130 दीगर यरगमालियों के साथ बखैरियत अम्मान पहुँच गए हैं, जबकि उज़ैर निज़ामी जो हैं वो लाहौर पहुँच गए हैं। तो आज हम उज़ैर निज़ामी से भी गुफ्तगू करेंगे कि उन पे क्या बीती और क्या हालात थे फ्लोटेला में, चूँकि वो फ्लोटेला का हिस्सा थे। आपको शायद अच्छी तरह से मालूम है कि आज 7 अक्टूबर है और 2 साल मुकम्मल हो गए हैं गज़ा में इसराइली फ़ौज कशी और नस्ल कुशी को। आज से तीसरा साल शुरू हो गया है। बमबारी आज के 7 अक्टूबर में भी जारी है, जबकि काहिरा में हमास, मिस्र और कतर और अमेरिका और इसराइल डायरेक्ट इनडायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ट्रंप प्लान है उसकी निटी-ग्रिटीज़ को रियलिस्टिक अंदाज में फील्ड में कैसे नाफिज किया जा सकता है। हमास ने पहली बार वाज़े तौर पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है। चीज़ें अब फ्लोट कर रही हैं, लेकिन हर मिनट के साथ गज़ा में एक मौत भी वाक़ हो रही है, चाहे बमबारी से चाहे भूख से। ज़रार खोड़ो पिछले 2 साल से मुसलसल गज़ा का सेगमेंट जो हैं वो बनाते रहे हैं। आज 7 अक्टूबर को भी ज़रार, क्या कहेंगे आप? कहने को बच भी क्या गया है वो सर। पिछले 2 सालों से हम सब ने वैसे कई सहाफ़ियों और दुनिया भर में कई मीडिया ग्रुप्स ने लम्हा ब लम्हा कवरेज की है गज़ा में, गज़ा की नस्ल कुशी का। हमने भी यही किया है, कोशिश रही है कि तकरीबन रोज़ाना इसका सेगमेंट हो। और ऐसे मनाज़िर देखे हैं, ऐसे हॉरर्स देखे हैं कि मैं पहले शायद कभी तसव्वुर ही नहीं कर सकता था। कौन कभी सोच सकता था कि एक ऐसी वीडियो भी देखने को मिलेगी कि एक बच्चा, एक बेबी जो अपनी माँ की कोख में उसका सर कलम किया गया है। मतलब ये तो मेरा ख्याल है कि दुनिया भर की अगर आप हॉरर फिल्म मेकर्स या हॉरर राइटर्स को एक कमरे में इकट्ठा करें और कहें कि यार आप सोचें कि सबसे बदतरीन मनाज़िर क्या हो सकते हैं, तो वो भी शायद ऐसी चीज़ें ना आपको दिखा सके। हमने देखा है कि घर हों, हस्पताल हों, स्कूल्स हों, सब तबाह किए गए हैं। ज़राई ज़मीन तबाह की गई है। पूरे ख़ानदानों को, मतलब कि 4-4, 5-5, 100 फ़र्दों पर मुश्तमिल ख़ानदानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया है। अभी आप बात कर रहे थे कि कुछ बमबारी से मारे जाते हैं, कुछ गोलियों से, कुछ भूख से। 450 लोग भूख से मरे नहीं, भूख से मारे गए हैं और इनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। इनफैक्ट ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, इस पर कई बार बात की है कि इतनी चाइल्ड कैजुअल्टीज़ शायद किसी दुनिया के, मतलब कम अज़ कम मॉडर्न वर्ल्ड के किसी भी जंग या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में हमने नहीं देखी। हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी मैदान जंग में इतने सहाफ़ी मारे गए हों। और आपको पता है कि ये निशाना बनाए गए हैं और जब भी और दुनिया ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल दुनिया के अवाम का रद्द अमल हमारे आंखों के सामने है, हमें फ़ख्र है उनके मुजाहिरों को देखते हुए। लेकिन जहाँ तक दुनिया की हुकूमतें हैं, चाहे वो मगरबी ममालिक हों, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों, तो कोई ठोस इक़दाम तो किसी ने नहीं लिए। और जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में कोई थकी हुई रेजोल्यूशन भी सामने आती है कि यार एक जंग बंदी होनी चाहिए, इसराइल की कुछ थोड़ी बहुत मजम्मत हमें करनी चाहिए, तो अमेरिका का एम्बेसडर, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खातून हो, वहाँ हाथ अपना रेज़ करते हैं और नस्ल कुशी जारी रहती है। तो मैं आपको अभी वसत अदाद शुमार नहीं गिनाना चाह रहा, इतने लोग शहीद, हमें पता है कि लाखों की तादाद है। हमें पता है कि अगर गज़ा की हम वीडियो देखें, अभी हाल में एक मैं ड्रोन फुटेज देख रहा था, तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक नहीं कई एटम बम उसके ऊपर गिराए गए हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ें, कुछ नाम हैं और कुछ चेहरे हैं जो कम अज़ कम मैं तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी भर नहीं भूल सकूँगा। सर फ़हरिस्त हैं हिंद रजब, एक 6 साल
کی لڑکی 6 سال اس کی عمر تھی صرف, اور وہ ایک گاڑی میں اپنے والد اور اپنے کزنز کے ساتھ غزہ سے مطلب کہ غزہ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسرائیلی ٹینکوں نے اس گاڑی کو گھیرا اور 400 سے زائد گولیاں ہند رجب پر برسائیں ایک چھوٹی ایک 6 سال کی لڑکی پر. اور مجھے یہ بھی یاد ہے اس کی جب آڈیو کال ریلیز ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیسے اپنے والد صاحب یا اپنے کزنز کے اس کا فون اٹھا کر اس نے کسی طرح غزہ میں جو ریڈ کریسنٹ, جو فلسطینی ریڈ کریسنٹ پیرامیڈکس جو آپریٹ کرتے ہیں ان کو کال کی, اور وہ آڈیو ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس, ہم نے کئی بار ان کو چلایا ہے. اور ایک کال میں وہ بات کر رہی ہے, اب ظاہر ہے کہ جو ان سے بات کر رہے ہیں اور ہند سے بات کر رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ بات کرتی رہے تاکہ اس کا تھوڑا سا ذہن کہیں اور لگے, تو وہ بالکل خاموش تھی. اور اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہی, اور وہ کہتی ہے کہ کیونکہ جب میں اپنے منہ کھولتی ہوں میرے منہ سے خون نکلتا ہے اور وہ میرے نئے کپڑے ہیں اور اگر ان پہ داغ لگ گیا تو میری امی ناراض ہوں گی. اور ہند رجب کی پھر لاش ہی ملی ہمیں, اور ان پیرامیڈکس کی لاش بھی ملی جو وہاں پر ان کو ریسکیو کرنے جا رہے تھے, اور اسرائیل نے ان کو بھی قتل کیا. ہمیں قاتل کی بھی شناخت ہو گئی ہے. یہ اسرائیل کے آرمرڈ ڈویژن کے لیوٹیننٹ ہیں, لیوٹیننٹ کرنل بینی اہرون. لیکن ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, انصاف کبھی نہیں ملے گا, اس کو کبھی وار کرائمز کے لیے ٹرائی نہیں کیا جائے گا. اور پھر ہے خالد نبہان, آپ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہوگا خالد نبہان صاحب جن کے پوتی پوتیوں کو قتل کیا گیا تھا. بے حد پیار کرتے تھے اپنے پوتی پوتیوں کے ساتھ, کہتے تھے کہ تم میری روح کی روح ہو. اس کا بڑا ایک مشہور ان کا جو فقرہ ہے وہ پوری دنیا بھر میں وائرل ہوا, آپ کہہ سکتے ہیں, سول آف مائی سول. تو پہلے تو ان کے پوتے پوتیوں کو قتل کیا گیا, یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کہہ رہے پھر کیونکہ انہوں نے پھر ایک عہد کیا کہ میں لوگوں کے حوصلے بلند رکھوں گا, جو فلسطینی ہیں غزہ میں, اور سب کے کوئی نہ کوئی لوڈ ون یا کوئی نہ کوئی گھر والے کو تو قتل کیا ہی گیا ہے اسرائیل کے ہاتھوں, تو ان کو میں کنسول کروں گا, ان کو میں کنڈول کروں گا. اب ظاہر ہے اسرائیل یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی بھی امید کی کرن رہے غزہ کے اندھیروں میں, تو ان کو بھی قتل کر دیا گیا. رفعت الحریر جن کا ایک بہت مشہور نظم, وہ بھی پتہ نہیں دنیا کے میرا خیال تقریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. If I die, you know, وہ والی جو ہے, شاعر تھے, استاد تھے, مصنف تھے, اور بالآخر نشانہ بنا کر ان کو بھی قتل کر دیا گیا. اور یہاں میں ایرن بشنل کا بھی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, ایک باز امیر امریکن فوجی جس نے ان پروٹیسٹ 1 سال ہو گیا ہے, اس بات کو بھی سال سے زائد ہو گیا ہے شاید, اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے اپنے اوپر پیٹرول چھنک کر اپنے آپ کو نظر آتش کیا ایز اے پروٹیسٹ. اور میرا خیال ہے کہ ہفتے 10 دن میں کم از کم ویسٹرن میڈیا پر اور ہاں دنیا کی میڈیا پر اس کا ذکر ہی ختم ہو گیا. پھر ہے ظاہر ہے انس الشریف ہے, اور وہ سینکڑوں اور صحافی ہیں جو قتل کیے گئے ہیں. اور اگر آپ آج کل اپنی سوشل میڈیا فیڈ پر اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو بہت کم ویژولز آتی ہیں غزہ سے, جو پہلے ایک زمانے میں اگر دن میں 100 ویڈیوز آتی تھی, اب شاید 2-3 دنوں میں 1 ویڈیو آتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ویڈیو بنانے والے تھے اور جو رپورٹ کرنے والے تھے ان کو ڈیلیبریٹلی ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا ہے. کچھ ویڈیوز لیکن جو وہاں پہ مقامی شہری یا جو کچھ بہادر صحافی جو ابھی تک وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں بھیجتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو جیسے کہ کچھ گھنٹوں قبل ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی میں نے اسرائیل کو ہدایت دی ہے کہ آپ ایک دم بمباری بند کریں. اسی وقت اسرائیل نے بمباری کی, پہلے دن ہی کوئی 70 سے 80 فلسطینیوں کو قتل کیا, زیادہ تر تعداد بچوں کی ہی تھی. اس کے ایک دن بعد آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, اگر آپ وار زون سے نقل مکانی کریں گے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. تو یہ آپ اگر ایک تصویر دیکھیں, یہ اس خاندان کی تصویر ہے, یہ اس خاندان کا حال ہے جو نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ جانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کی گاڑی پر بمباری کی اسرائیل نے.
اور اس دن اس روز یہ ہے ان کی گاڑی, یہ ہے ان کا جو حال ہوا ہے. اسی روز ان کے علاوہ 60 سے 70 اور فلسطینیوں کو بھی قتل کیا گیا ہے. تو اور کوئی چارہ نہیں ہے. فلسطین میں جتنے یتیم ہیں وہ شاید آپ کو پر کیپٹا اگر آپ حساب لگائیں, فیصد حساب لگائیں, آپ کو دنیا میں نہیں ملیں گے. جیسے کہ یہ لڑکی بیچاری, پتہ نہیں اس کے گھر والے کوئی بچے ہیں یا نہیں بچے, اور یہ اکیلے غزہ شہر میں رات کے وقت چل رہی ہے کہ کہیں مجھے ٹھکانہ مل جائے, اور ہر جگہ بمباری ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی فوجی, اسرائیلی دہشت گرد, اسرائیلی سیاستدان اور اسرائیلی پبلک کا بھی ایک بہت بڑا بڑے حصے کو شرم کیا, ان کو فخر ہے اپنے جرائم پر, وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس حد تک کہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ اپنی جو ڈیٹنگ پروفائلز ہیں, جو ڈیٹنگ سائٹس پر جاتی ہیں, وہ غزہ کی تباہی میں ان کا جو کردار ہے کہ جیسے ایک جلی ہوئی بلڈنگ کے سامنے یا کسی قیدی کے سامنے وہ تصویریں اس پر اپلوڈ کرتی ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے اسرائیلی خواتین مزید متاثر ہوں گی. ان کے کانسرٹس میں جو پیچھے ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں وہ غزہ کی تباہی کی ہوتی ہیں, اور لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہاں, کچھ لوگوں نے اپوز کرنے کی کوشش بھی, کچھ ممالک نے, ایران کے ساتھ 2 بار یا کئی بار ایکسچینج آف فائر ہوا, حزب اللہ نے ایک سٹانس لیا, حوثی ابھی تک کچھ ہمت کر لیتے ہیں, لیکن پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کیا حال ہوا ہے. لیبنان کے ایک بہت بڑے حصے پر اس وقت اسرائیلی فوج قابض ہیں. شام میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, شام میں تو اب کوئی فوج بچی ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اسرائیل اتنی ہمت آ گئی ہے, اتنی ایک سینس آف انوینسبلٹی آ گئی ہے کہ وہ قطر پر بھی بمباری کرتے ہیں, اور پورے خلیج کے ممالک کہتے ہیں او ہو کتنا برا ہوا, لیکن ہم ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتے. تو کچھ لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جیت گیا ہے, اسرائیل نے یہ جنگ جیت لی ہے. لیکن ایک اور اگر آپ لحاظ سے دیکھیں تو اسرائیل نے دنیا کو تو کھو لیا ہے. لاکھوں لوگ, سینکڑوں, پتہ نہیں اب تو میں سے گنا بھی نہیں جاتا کہ کتنے لوگ پچھلے 2 سالوں سے مستقل روڈوں پر نکل رہے ہیں, مستقل احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ حد تک اب امریکہ میں بھی اور مغربی ممالک میں بھی, حالانکہ ایک وقت پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے, اگر آپ نے اسرائیل کے خلاف کوئی بات کی تو آپ پہ تو یہود دشمنی کا الزام لگ جاتا تھا, اور آپ کا پولیٹیکل کریئر, آپ کا شو بزنس کا کریئر, آپ کی جو بھی نوکری ہے وہ چلی جاتی تھی. یہ چیز کچھ حد تک بدل رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اتنی تیزی سے یہ نہیں بدل رہی کہ فلسطینیوں کی جانیں بچ جائیں گی. اسی تو ایک لحاظ سے مطلب غزہ ایک قبرستان ہے جی, لیکن اس قبرستان میں صرف فلسطینی نہیں دفن, اس قبرستان میں انسانیت, صحافت, مغربی ممالک کے اصول اور مسلمان ممالک کی غیرت بھی دفن ہے. لیکن پھر بھی وسعت, آپ نے سمود فلوٹیلا کا ذکر کیا تو ہمیں فخر ہے کہ کچھ لوگوں کے ضمیر ابھی بھی اتنا اس حد تک جاگا ہوا ہے, ان میں اتنی ہمت ہے کہ حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کس طرح کی ریاست ہے, وہ پھر بھی اپنی جان ہتھیلی میں لے کر انہوں نے غزہ کا رخ کیا چھوٹی کشتیوں میں. کوئی وہاں ان کے پاس بیٹل شپس نہیں تھی, کوئی ڈرونز نہیں تھی, کوئی ٹینکس نہیں تھی, کوئی F-16s نہیں تھے ان کو بچانے کے لیے. اور ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ پاکستان سے بھی کچھ لوگ گئے ہیں, جن کی سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی صدارت میں, جن کے بارے میں اب ہمیں آج ہی خبر آئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ وہ سیف ہیں, ساؤنڈ ہیں اور اردن میں ہیں. جی وسعت. ہاں, اور آپ نے مشتاق صاحب کا ذکر کیا, ہر چینل پہ ان کی ایک ویڈیو ہے جو اردن پہنچنے کے بعد انہوں نے بیان دیا ہے, ہم بھی وہ چلا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم عزیر نظامی صاحب جو ہیں فلوٹیلا میں شامل تھے ان سے بات کرتے ہیں. جی سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں, اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے. اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی, ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئی, ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی, ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے, ہمارے اوپر گنز رکھی گئی, اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا. ہم نے
3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लाइफ, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं थी। एक बदनामी जमाना जेल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे। सेनेटर, साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब को आपने सुना। एक और इनके साथी उज़ैर निज़ामी, हम वक्फे के बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। स्मूथ फ्लोटेला 500 के लगभग लोग रज़ाकार जो हैं वो गज़ा पहुंचना चाह रहे थे। उनमें ओरिजिनली 6 पाकिस्तानी थे। 4 को वीज़े की मुश्किलात दरपेश हुई, लिहाजा वो ज्वाइन नहीं कर सके। 2 ज्वाइन करने में कामयाब हो गए, एक साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान और दूसरे लाहौर के सरकर्दा शहरी उज़ैर निज़ामी साहब। उज़ैर निज़ामी साहब उन 4 कश्तियों में से एक में सवार थे जो गज़ा के साहिल के करीब इसराइलियों को जुल दे के ख़ासी करीब पहुंच गई थी। उसके बाद ज़ाहिर है इसराइली बहरिया और ड्रोन्स जो हैं उन्होंने इनका ताक़ुब किया, लिहाजा इनकी कश्ती कब्रस लौट गई और वहाँ से उज़ैर साहब बरास्ता कतर लाहौर आ गए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। आप क्या ये बताएंगे कि आपने कब और क्यों फ़ैसला किया कि इस फ्लोटेला का हिस्सा बन के गज़ा पहुँचना है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हजरात का और ख़ास तौर पे डॉन न्यूज़ का कि ये मज़लूमों की आवाज़ बनी है अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा। जो आपने सवाल पूछा है उसमें ऐसा है कि हम 7 अक्टूबर से भी पहले से क़ज़िया फ़लस्तीन जो है वो उसके ऊपर बात करते आए हैं। हम बहुत महदूद पैमाने पे सही लेकिन आवाज़ उठाते आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जब 7 अक्टूबर के बाद थोड़ी इसके अंदर मज़ीद जो है वो उम्मत के अंदर वो झुरझुरी पैदा हुई, लोगों को झंझोड़ा गया और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, काम होता रहा। और अब जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के बारे में हमें 11th आवर में पता लगा बुनियादी तौर पे कि इस तरह का एक काफिला जो है वो गज़ा के लिए जा रहा है, तो बिल्कुल आखिरी वक्त में पता लगा और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इसका हिस्सा ज़रूर बनेंगे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि क्या करना चाहते हैं आप लोग, किस तरह से करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। नहीं, मैं उज़ैर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह भरा पूरा आपका कुनबा होगा, दोस्त होंगे, जब आपने ये आइडिया पेश किया कि मैं जाना चाह रहा हूँ तब उन्होंने क्या कहा या आपने क्या कहा? हमने तो बस हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो अपॉर्चुनिटी मिली, हमें मालूम हो, हमने ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की, हमने उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी ठीक है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो पाकिस्तान के लिए जो कोई भरपूर जो नुमाइंदगी वो कभी नहीं हुई थी और उन्होंने बहुत हमें अप्रिशिएट किया। फिर हमने अपने जब हल्का अहबाब वगैरह के मेरी जिक्र किया तो खुद मेरी फैमिली और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो सब ने ये कहा कि जी जो आप कहते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुशी थी, एक चेहरे पर खुशी थी, हालांकि ये मालूम था कि इस्राएली जारहियत का कुछ भी जो है वो रिजल्ट नहीं कर सकता है। हम लोग कश्तियां जलाकर जा रहे थे, यानी अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रहे थे और किसी भी तरह की दरिंदगी और फस्तायत और जारहियत का शिकार हो सकते थे। और हमें ट्रेनिंग में भी वहाँ पे बताया गया था कि जो है वो मुमकिन है कि आप लोगों को वो बिला तफरीद जो है ना वो मार दें, जो है ना वो ओपन फायर इस्तेमाल हो जाए। तो लेकिन जो अहले खाना थे, जो हल्का अहबाब था, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह खूब दुआएं दी, खुशी का इजहार किया कि हम पाकिस्तानी होने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस किश्ती में थे, आपके साथ कौन कौन सवार थे? हमें पता है कि तकरीबन 30% मुसलमानों ने इसमें शिरकत की थी। तुर्की से, सोमालिया से, आयरलैंड से बहुत लोग आए, पूरी दुनिया से 44 ममालिक से इसमें लोग शामिल हुए थे। आपके साथ जो एक्टिविस्ट्स थे वो कौन थे? उनके साथ आपकी कैसी इंटरेक्शन रही? हमारी जो कश्ती के अंदर थे वो यूके से थे, मोरक्को से एक डॉक्टर साहब थे, मलेशिया से थे, इंडोनेशिया से थे, अल्जीरिया से थे, क्योंकि हमारी कश्ती एक बड़ी कश्ती थी तो हमारे जो कश्ती के अफराद थे वो भी ज़्यादा थे, और तुर्किया से थे,
اور اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ اسپین سے تھے ہمارے ساتھ. اور الحمدللہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ فیسینیٹنگ ایکسپیرینس رہا. ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا رومانس ہی وہ یہ سمندر کا سفر ہے کہ ہم نے ہر طرح کی صعوبت کو جھیلا, ہم نے ہر طرح کی جو ہے نا وہ مشکلات کو دیکھا. ہماری 8 اور 10 فٹ کی جو اونچی لہریں تھیں وہ ہماری کشتی کو پٹخ دیا کرتی تھی, اور جو ہے وہ ہمارا کشتی کا جو انٹیریئر تھا وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا جس وقت ہم اٹلی سے یونان کی جانب جا رہے تھے. تو لیکن اس کے باوجود حوصلے پست نہیں تھے, اور رات کو جو ہے وہ جو اسرائیلی جو ڈرونز تھے وہ سرویلنس کرتے تھے ان کی جانب سے. کئی دفعہ بالکل کلوز جو ہے نا وہ ان کی بہت بالکل کلوز آ جاتے تھے. تو الحمدللہ اس سے جذبات اور زیادہ بڑھ جاتے تھے, زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جاتے تھے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک. غزہ کے لیے انسانی امداد اور یکجہتی کا پیغام لے جانے والے اسموتھ فلوٹیلا میں شامل ایک پاکستانی شہری عزیر نظامی سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عزیر صاحب, ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 480 لوگ تھے, 45 یا 46 کشتیوں میں. اسرائیلیوں نے جو ہے 41 کشتیاں پکڑ لی, 4 وہ نہیں پکڑ پائے, ان میں آپ کی کشتی بھی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو نزدیک ترین پہنچ گئے تھے غزہ کے ساحل کے نزدیک ان میں آپ بھی تھے. پھر اور اسرائیلی نیوی اور ڈرونز بھی آپ کے تعاقب میں تھے. آپ پھر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے, قبرص پہنچ گئے. یہ کیسے ہوا؟ آپ نے اسرائیلیوں کو جل کیسے دیا؟ جی الحمدللہ, ایک چیز تھوڑی سی میں بتاتا چلوں کہ جو ٹوٹل جو 44 کشتیاں تھیں یہ بنیادی طور پہ جو, کیونکہ انیشلی کشتیاں زیادہ تھیں لیکن بیچ میں ان کو کچھ ٹیکنیکل جو ہے وہ ایشوز کا, انجن کا اور ان سب چیزوں کی کچھ نہ کچھ تکنیکی خرابیوں کے سبب جو ہے وہ یہ قافلہ جو ہے وہ سمٹ کر محدود ہو کر 44 کشتیوں پر مشتمل ہوا. اور جس وقت یہ اسرائیلی درندگی کا آغاز ہوا ہے, یہ ڈیٹینشن کورس کا جو آغاز ہوا ہے, تو اس وقت ہم سب سے آگے والی کشتی میں تھے. ہم مدر بورڈ تھے جس کا کام تھا کہ پورے قافلے کو جو ہے جو سامان, کوئی فیول, کوئی خوراک وغیرہ, اس کی ترسیل, ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو ہم سب سے آگے تھے, اور جس وقت انہوں نے رستہ روکا اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈی جس طرح بنائی جاتی ہے گھیرے میں لے کے جانے کی کوشش ہوتی ہے, تو جب وہ شروع ہوا تو پھر ہم چونکہ بڑی بوٹ تھی ہماری جو کشتی تھی اور وہ موٹر بوٹ تھی, تو ہم نے اسی وقت واپس رخ کیا کہ ہم ان یہودیوں کے جو ہے وہ ان اسرائیلی صہیونیوں کے ہم قبضے میں نہیں جائیں گے. اور پھر انہوں نے تقریباً 45 سے 50 منٹ جو ہمارا پیچھے کیا, اپنا بحری جہاز جو ہے وہ لگایا انہوں نے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرون اس کے اندر آپریٹس ہو رہے تھے, اور وہ بالکل ڈرون کو بالکل ہماری ونڈ سکرین کے پاس لے کر آتے تھے تاکہ ہم روک سکیں, یعنی وہ تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ٹکرا نہ جائے. تو ہمارا جو الحمدللہ کپتان تھا وہ ترکیہ کا بہادر آدمی ماشاءاللہ, کہ اس نے کہا میں ٹکرا دوں گا لیکن میں انشاءاللہ ان کے جو ہے نا وہ حصار میں نہیں جاؤں گا. تو تقریباً یہ 1 گھنٹے کا جو ہے وہ معاملہ رہا. اس میں ایک چیز جو وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 12 بحری جہاز تھے, بڑے بحری جہاز تھے, جو مطلب جو جنگی بحری جہاز ہوتے ہیں یہودیوں کے, اسرائیل کے, اور اس میں سے ایک انڈین فلیگ تھا. ایک بحری جہاز جو ہے وہ انڈین فلیگ تھا. تو ہم نے دیکھا کہ مئی میں پاکستان کے اوپر جو ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی جس کا الحمدللہ ہم نے منہ توڑ جواب دیا, اس کے اندر اسرائیلی جو ڈرون تھے وہ انڈین فورسز کی مدد کر رہے تھے. بالکل اسی طرح سے یہ ایک پرامن کوشش کو سبوتاژ کرنے کے لیے, انسانیت کے لیے جو ایک کوشش کی جا رہی تھی. قبرص کیسے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ پھر تقریباً ہمارا 1 گھنٹہ چونکہ پیچھا کیا گیا, لیکن وہ چونکہ بڑے بحری جہاز سے مینوورنگ ذرا مشکل ہوتی ہے, تو ہم جو ہے وہ ذرا آسانی سے نکلنے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. پھر ہمارا تقریباً یہ 24 گھنٹے کا سفر رہا جو ہم قبرص پہنچے, پھر ہم انٹرنیشنل واٹرز کے ذریعے, اور پھر وہاں پہ ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم جو ہے سب سے پہلے جو ڈیٹینشن ہو چکی ہے, جن لوگوں کو اغوا کیا جا چکا ہے, ان کے لیے ہم آن گراؤنڈ جو ہے وہ کاموں کا آغاز کر سکیں ان کی بازیابی کے لیے. تو گویا 44 میں سے 4 کشتیاں بچ نکلیں. 44 میں سے ابتدائی طور پہ 4 بچ نکلی, لیکن اگلے دن تک باقی 3 کو بھی حراست میں انہوں نے یعنی اغوا کر لیا تھا, ان کو قابو کر لیا تھا. صرف ایک ہماری کشتی تھی الحمدللہ جو مکمل طور پہ محفوظ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یار یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی ہے عزیر صاحب کہ ایک وہ جو کشتی تھی اس پہ انڈین فلیگ تھا, اور بالکل بھارت اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ تو ہم اس سے تو ہم اچھی طرح سے واقف ہیں. میں آپ سے بس ایک آخری سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گو کہ سمود امدادی بیڑا اپنا وہ جو امدادی سامان ہے وہ غزہ کے شہریوں تک نہیں پہنچا سکا, کیا آپ کا خیال ہے کہ پھر بھی ان کا جو مقصد تھا اس پوری جد و جہد کا, اس مقصد پر آپ پورے بیٹھے آئے ہیں؟ جی الحمدللہ کہ ہم نے اپنے تمام تر مقاصد کو تقریباً ہم نے اچیو کیا. دیکھیں جو امدادی سامان تھا وہ ایک علامتی سامان تھا بہت, کیونکہ کشتیاں چھوٹی چھوٹی تھی تو اس میں اتنا سامان تو نہیں آ سکتا کہ وہ پورے غزہ کی جو ہے نا وہ حفاظت کر سکے یا ان کی ضروریات کو پورا کر. اصل میں اس کا جو بنیادی طور پہ مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اقوام عالم میں اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا, کیونکہ اس میں 44 ممالک کی نیشنلٹیز تھیں, اس میں جو ہے وہ یورپ کی بڑی نمائندگی تھی, اس میں امریکہ کی نمائندگی تھی, یو ایس سے لوگ تھے, تو ظاہر ہے کہ وہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ ایشوز کریٹ ہو سکتے تھے کہ اگر جو ہے وہ ان کو کوئی جو ہے وہ ان کے اوپر اوپن فائر ہوتا. تو الحمدللہ اس کا ہم نے رزلٹ یہ دیکھا اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا کہ فوری طور پہ ابھی ہم رستے میں ہی تھے, لیکن اس قدر پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جانے لگی غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے, کہ پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنیشن ملنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور ہم عنقریب انشاءاللہ ہم عنقریب خاص طور پہ پاکستانی ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ بلیو رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ عنقریب انشاءاللہ فلسطین مکمل کا مکمل آزاد ہوگا, اور ہم بیت المقدس شریف کے اندر انشاءاللہ نماز جمعہ بھی ادا کریں گے. آزادی کے ساتھ ہر شخص کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزار سکے. عزیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی ہیں کچھ تو ہمارے لیے بالکل ہی نئی ہیں, بہرحال بالکل دعائی کی جا سکتی ہے. فی الحال ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. 6 دن تک کاروبار زندگی معطل رہنے کے بعد آزاد کشمیر میں حالات تیزی سے نارمل ہو رہے ہیں. اس کا سبب حکومت اور سول سوسائٹی کی نمائندہ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان کامیاب بات چیت کے نتیجے میں ہونے والا سیٹرڈے کو جو سمجھوتا ہوا تھا وہ ہے. جو 38 نکاتی چارٹر اور ڈیمانڈ تھا اس میں جو کلیدی مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ جو 12 مخصوص نشستیں ہیں جو کشمیری آؤٹ سائڈ آزاد کشمیر رہتے ہیں ان کے لیے وہ ان کو تنسیخ کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے ایف آئی آرز خارج کی جائیں جن مظاہرین کے خلاف, لیکن جو انہوں نے تشدد کیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آرز درج کی جائیں. ہلاک شدگان اور زخمیوں کے لیے معاوضہ جو ہے وہ دیا جائے, ملازمتیں دی جائیں. ایجوکیشن کے حساب سے جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ہیں مظفر آباد اور پونچھ میں وہ قائم کیے جائیں. ہیلتھ کارڈ کے لیے 15 دن میں فنڈز مخصوص کیے جائیں. کابینہ میں وزیروں کی تعداد کرٹیل کی جائے, 20 تک رکھی جائے. اسی طرح بیوروکریٹس کے بارے میں بھی ہے. نیب کی طرز پہ آزاد کشمیر میں بھی احتساب بیورو قائم ہو. مطلب بجلی کا نظام اور ترقیات, ٹنلز وغیرہ اس طرح کے ہیں. طارق نقاش صاحب جو ڈان کے نامہ نگار ہیں مظفر آباد میں ہمارے ساتھ ہیں. طارق صاحب, بظاہر یہ سارے جو مطالبات ہیں خاصے معقول ہیں اور پرو پیپل مجھے لگتے ہیں, لیکن یہ کام بغیر انسانی جانیں ضائع ہوئے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا. جی, ایک تو یہ جو غلط فہمی ہے, چلیں آپ نے اچھا کیا یہ مطالبات بھی آپ نے گنوا دیے. مجھے علم ہوا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ خدا نخواستہ یہ مظاہرے پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف تھے یا ان کا کوئی اور موٹیو تھا. یہ بالکل عوامی نوعیت کے معاملات تھے جن پہ ایک طویل عرصے سے لوگ آواز اٹھا رہے تھے. لیکن المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بالکل سوئی ہوئی رہی ہے اس عرصے میں, اور اس نے اپنا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بحال رکھا ہے کہ 100 ڈنڈے اور 100 گنڈے. جو پہلا مظاہرہ ہوا اس میں بھی یہی ہوا, جب تک لوگوں نے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کا آغاز نہیں کیا وہ کوہالہ ایک بڑی تعداد نہیں پہنچی, حکومت جو ہے اس کے کانوں پہ اس وقت تک جو نہیں رہیں گی. دوسرے مرحلے میں انٹری پوائنٹس پہ ہزاروں لوگوں نے شدید موسم کے باوجود دھرنا دیا. اس کے بعد حکومت جاگی اور ان کا مطالبہ تسلیم کیا, اور یہ تیسرا مرحلہ پھر ایسا ہی تھا. اب آپ نے مطالبات بھی گنوا دیے ہیں, چلیں کچھ پہ تو آئینی تبدیلی کی ضرورت ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حکومتوں کو از خود کرنی چاہیے. اس کے لیے تو کوئی معمولی سا مطالبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, چاہے جائے کہ آپ
کو ہزاروں افراد کو لے کر سڑکوں پہ آنا پڑے اور اس میں دونوں طرف ہلاکتیں بھی ہوں اور لوگ زخمی بھی ہوں، یہ ایسے معاملات ہیں جو حکومت کے از خود کرنے کے ہیں۔ مثلا صحت کی سہولت بہتر کرنی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، تعلیم کی اچھی سہولیات دینی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، دیگر جو ایمینٹیز آف لائف ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے ہی لوگ حکمران۔ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو نارمل بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو بنیادی حقوق ہیں، تو آنکھوں پہ جو پٹی تھی وہ کس طرح کی بندی ہوئی تھی؟ دیکھیے آزاد کشمیر اور اب وہ ہٹ گئی ہے یا نہیں؟ جی اس کا نہیں پتا کہ ابھی ہٹی ہے یا نہیں ہٹی، لیکن آزاد کشمیر سوال تو یہ ہے حکومت نا کے یہ دیکھیں یہ ان کے منہ پہ ایک تمانچہ ہے کہ جن مطالبات کا تعلق آزاد کشمیر کی حکومت سے تھا وہ کس قسم کی ہے اس کو ایک لمحے کے لیے ہم ایک طرف پہ رکھتے ہیں۔ ان مطالبات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے 7 نمائندوں کو مظفر آباد آنا پڑا اور ان کو گارنٹیز دینی پڑی، ان کو بات چیت کرنی پڑی۔ ایکچولی آزاد کشمیر میں ایک ہائیبرڈ نظام متعارف کروایا یار دوستوں نے آج سے 2.5 سال پہلے۔ اس نظام میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے، اس میں سب حکومت ہیں، اس میں نون لیگ بھی ایک کولیشن پارٹنر ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ایک کولیشن پارٹنر ہے، اس میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان جو ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے باقی 2 سے، وہ بھی اس میں ایک کی بینیفیشریز ہیں۔ وزیر اعظم کا تعلق اسی دھڑے سے ہے۔ اپوزیشن کو بالکل سکویز کر دیا گیا، پی ٹی آئی کو 5 ارکان تک محدود کر دیا گیا۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کے لوگوں کے جو جذبات، ان کا غبار وہ نکلتا تھا اپوزیشن کے ذریعے، اور اپوزیشن اپنی بات جو ہے موسٹلی آزاد کشمیر اسمبلی کے ایوان کے ذریعے لاتی تھی، وہ رپورٹ ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ ہمارے معاملات پہ کہیں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس حکومت میں یہ ہوا، پہلے تو بھائی لوگوں نے اپوزیشن کو سکویز کر دیا، دوسرا المیہ یہ ہوا کہ اس اسمبلی کا کبھی اجلاس نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر کا آئین یہ کہتا ہے کہ 60 دن تک اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے ایک کیلنڈر ایئر میں، جبکہ ہمارے ہاں اس حکومت کے آنے کے بعد 2.5 سال میں شاید 60 دن تک اجلاس نہ ہوا ہو۔ ایک اور المیہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومتیں ماضی کی بھی موجودہ بھی یہ اسلام آباد میں رہنے کو بہت ترجیح دیتی ہیں، انہیں آزاد کشمیر میں جو ہے برے برے شاید خواب آتے ہیں، وہ اپنی سیٹ آف دی گورنمنٹ پہ نہیں رہتی ہیں، لہذا وہ عوام کے مسائل سے اس طرح باخبر بھی نہیں ہوتی، اس سے بات بھی نہیں ہوتی۔ اس حکومت میں کوئی اونرشپ لینے پہ تیار نہیں تھا۔ نون لیگ کے وہ لوگ جو اسمبلی میں نہیں تھے وہ اس حکومت کے مخالف تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ، چونکہ ان کا بڑا شیئر تھا حکومت میں اور وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ مرکزی قیادت بار بار ان کو انوالو کرتی رہی ہے۔ نون لیگ کا المیہ یہ ہے کہ ان کی مرکزی قیادت ان کو زیادہ کوئی لفٹ بھی نہیں کراتی ہے، تو اس لیے باہر والے لوگ بہت اس حکومت سے ناراض تھے اور وہ اکثر کہتے بھی رہے باہر آ جائیں، ہمارے جو 4 لوگ حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اس حکومت کی کہیں اونرشپ نہیں ہوئی، اس کے فیصلوں کی اونرشپ نہیں ہوئی، یہ مسئلہ اونرشپ نہیں تھا۔ طارق صاحب میرا خیال ہے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں تو بند کر دیا ہے، اور اس میں اگر کوئی اس میں سے سبق سیکھنا چاہے، اور اگر یہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کبھی جو تمام سیفٹی والو ہوتے ہیں نا وہ بند نہ کیا کریں۔ ایسا کرو گے تو کبھی نہ کبھی بوائلر نے پھٹنا ہی ہے۔ ہم نے ماضی میں اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں، ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھی ہیں، سری لنکا میں بھی دیکھی ہیں، نیپال میں بھی دیکھی ہیں، ہم نے تو میڈاگاسکر میں بھی دیکھی ہیں سر۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر بندہ اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھے تو کسی اور کی غلطیوں سے ہی سبق سیکھ لے، لیکن سبق ضرور سیکھے۔ زرار ایسے مشورے اصل بات یہ ہے زرار صاحب، سیاست کو سپیس نہیں دیا گیا، سیاسی پارٹیوں کو ایرریلیونٹ کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی وہ تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جب مرحلہ آیا پھر لوگوں نے سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو ایک طرف رکھا اور ایک عام آدمی کے پیچھے چل پڑے، اور آپ نے دیکھا کہ 3 عام آدمی مذاکرات کر رہے ہیں، ان کے مقابل 7 بڑے وفاقی حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر حکومت 7 والے کمرے میں ہے ایرریلیونٹ۔ ٹھیک ہے، کم از کم یہ ہے کہ کسی ایک حصے میں تو سول سوسائٹی نے اپنا دم خم دکھایا۔ تھینک یو سو مچ طارق نقاش صاحب، یہ ہمیشہ سے ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ پروگرام کا وقت فی الحال ختم ہوا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔